बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की ख़बरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बारखान का इलाका है और ये बलूचिस्तान का वो एरिया है जो पंजाब से आप डीजी खान से आप दाखिल होते हैं बलूचिस्तान में, तो ये पहला जो एरिया आता है वो बारखान का इलाका है। मैं इस इलाके में कई मरतबा गया हूँ। यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहरा के ऊपर नाकाबंदी की और मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और जो अब तक इतला आ रही है वो ये आ रही है कि एक मुसाफिर कोच को रोका गया, 7 मुसाफिरों को उतारा गया, पहले नाकाबंदी की गई और फिर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये मुसाफिर जो गाड़ी थी ये कोयटा से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। जो ऐनी शाहिद है उसका ये कहना है कि बुरे वाला का रिहायशियों मुसल्लह अफराद की तादाद 10 से 12 थी। दहशतगर्दों ने क्लाशनकोफ पकड़ी हुई थी। हम कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद इस वक्त भी कौमी शाहरा पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोयटा इंतज़ामिया ने रखनी और मेख्तर के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया है। यानी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि उन्होंने कत्लेआम किया। बाद में इसके बारे में इतला मिली और पता ये चल रहा है कि जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं वो उसी एरिया में मौजूद हैं और रियासत की रिट मौजूद नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए, हुआ ये है कि अब लोगों की आमदरफ्त को वहाँ पे रोक दिया गया है। ये वाक़या तब हुआ जब फजलुर रहमान साहब ने एक दिन पहले कहा कि अगर बलूचिस्तान में कुछ 4-5 अज़ला ऐसे हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनको अलग मुल्क खुदा न खास्ता तस्लीम कर लेगा और ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। फजलुर रहमान साहब हो या बाकी संजीदा सियासतदान हो, यानी मियाँ महमूद रशीद साहब ने वो मजबूर हो गए इस बयान के बाद। उन्होंने जेल से बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एजेंसियों की तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, ये तवज्जो देनी चाहिए इन मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे मोहरे एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। जितने टाउट्स हैं सारे इस काम पर लगा दिए। मरीम नवाज़ को बड़ी तेज़ी से लॉन्च किया गया। जो चीफ टाउट हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको री लॉन्च किया गया और उन्होंने भी बयानात देना शुरू कर दिए। हालांकि बड़े अरसे से वो रेत में सर दबा के बैठे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बोलना शुरू हो गए। हालांकि मियाँ साहब को जिस तरह की शिकस्त हुई है, एक मानसेरा में और दूसरी लाहौर में उनके अपने हलके में, अब तो वो यास्मीन राशिद का हलका है, मियाँ नवाज शरीफ का हलका तो वो हुआ करता था। तो जिस तरह की शिकस्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुई है उसके बाद तो उनका कभी भी सियासत पे बोलना बनता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ढिठाई है, मियाँ साहब दोबारा से सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और सारे के सारे जितने एसेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के, वो सारे मोहरे एक एक करके लॉन्च किए गए हैं। फैसल वाडा को ले आए मैदान में, बहुत सारे और लोग हैं उनको मैदान में ले आए। लाल टोपी वाला जो है वो आजकल बहुत ज़ोर लगा के बोल रहा है। तो वो तमाम ये चीज़ क्या बता रही है? आर्मी चीफ खुद भी मैदान में आ गए, उन्हें भी आकर स्टेटमेंट देना पड़ा। पब्लिकली मरीम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने एक इवेंट किया, उसके बाद बच्चों के साथ जो इवेंट किया उसको भी पब्लिक किया गया। नॉर्मली जो फुटेज आती है आवाज़ बंद करके आती है, वो आवाज़ भी सुनवाई गई, लेकिन वहाँ 2-3 गलतियाँ हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें सुनवा दी जिससे उनकी जानिबदारी का पता चला। एक तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ ने ख़त के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो खामोश रहते तो बेहतर था, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उस जवाब से पता चलता है कि आर्मी चीफ जानिबदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और फिर वो जो बातें करते हैं उससे भी पता चलता है, जो इक़दामात होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के उनसे भी पता चलता है कि आर्मी चीफ जानिबदार है। अब मरीम नवाज़ ने एक जलसा किया, एक तो छोटा सा एरिया चंद कनाल का जहाँ पे ये जलसा किया गया, बाद में उसको एडिट कर दिया गया तस्वीरों को, यानी वो काम दिखा दिया गया जो दिखाया जाता है नॉर्मली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कार्रवाई पकड़ ली। उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से एक छोटे जलसे को बड़ा करने की कोशिश की गई और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उठा के वो तस्वीरें लगा दी। तो जालसाजी तो हर जगह करते हैं, देखे ना, जाली हुकूमत है, जालसाजी से पैसा बनाया है, जालसाजी से असासे बनाए हैं, जालसाजी से असासों को छुपाया है, जालसाजियाँ अदालत के साथ भी की हैं। और सबसे बड़ी जालसाजी तो मरीम नवाज़ ने जो वो जाली ट्रस्ट डीड लाकर जमा करवा दी, वो एक बहुत बड़ी जालसाजी थी। पहले झूठ बोलते हैं फिर जालसाजी करते हैं। तो अब जालसाजी करके जलसा बड़ा दिखाने की कोशिश की है
تو میں اس پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا، میری وہاں پہ جو نارووال میں لوگ ہیں ان سے بات ہوئی، جو وہاں کے مقامی جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی احسن اقبال سے اتنے کمزور جلسے کی امید نہیں کی جا رہی تھی. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی احسن اقبال کئی مرتبہ یہاں سے الیکشن جیتنے ہیں، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. بے شک احسن اقبال کو اس مرتبہ فارم 47 پہ لایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی لوگوں کے اندر اتنی بات چیت ہے کہ وہ 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں صحافی، ان کا یہ کہنا ہے کہ احسن اقبال میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کر سکیں. لیکن تمام سرکاری اور تمام عسکری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری عملے کو لا کے وہاں بٹھانے کے باوجود، لوگوں کو لالچ دے کر وہاں لانے کے باوجود، اور دور دراز علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود یہ 10-12 ہزار کا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے. تو یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، بڑی پتلی صورتحال ہے پی ایم ایل این کی نارووال جیسی جگہ کے اوپر. اور یہاں پہ ایک اور چیلنج بھی ہے نا کہ اسی جگہ کے اوپر آپ کل اجازت دے دیں مریم نواز کی جگہ پہ عالیہ حمزہ کو، اور کوئی انتظام بھی نہ کرے، تو آپ دیکھیں اس سے 4 گنا جلسہ ہو جائے گا. بلکہ لاہور میں اجازت دے دیں، اس سے 10 گنا جلسہ آپ کروا لیں. مریم نواز چیلنج کر کے پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی خاتون کے ساتھ یعنی کر لیں، وہ اگر مقابلہ کرنا چاہتی ہیں صنم جاوید سے مقابلہ کر لیں مریم نواز، لاہور میں ایک جلسہ خود کر لیں اور ایک جلسہ صنم جاوید کو کرنے کی اجازت دے دیں. خود جو ہے وہ سارے سرکاری وسائل استعمال کر دیں، طیبہ راجہ کو کرنے کی اجازت دے دیں. عالیہ حمزہ تو ان کو ناکو چنے چبوا دیں گی. یاسمین راشد کو اگر جیل سے نکال دیں تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سارے مل کے 1 مہینے میں وہ جلسہ نہیں کر سکتے جو یاسمین راشد 48 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کر دیں گی. یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ان کی یہ کیپیسٹی رہی نہیں، یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. خدیجہ شاہ کو بولیں، وہ اس طرح کی پولیٹیکل نہیں ہے، ان کا اتنا وہ اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جلسہ کر دیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں سارے ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، عسکری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری پیسہ استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری بندے لانے کے باوجود، احسن اقبال کا حلقہ پسند کرنے کے باوجود بندے نہیں اکٹھے ہوئے. یعنی نارووال جیسی جگہ کے اوپر پی ایم ایل این اس طرح نہیں کر پائی جو ان کی ایک مقبولیت ہوتی تھی. تو مایوسی اوبیس ہے. نواز شریف صاحب کے بیانات سے بھی مایوسی نظر آتی ہے، مریم نواز کے بیانات سے بھی مایوسی اور جھوٹ نظر آتا ہے. بیان سنیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اڈیالہ سے خط پر خط آ رہا ہے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. یہ مریم نواز نے کہا. اب میں ذرا اس کو، یہ فیک نیوز ہے جو مریم نواز نے دی ہے کہ خط پہ خط آ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. ایسا کوئی جملہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا؟ ایسا نہیں ہے. کوئی تاثر آپ کو ایسا ملا؟ بالکل نہیں ملا. اگر عمران خان کے اس خط کے اندر ذرا سا بھی شائبہ ہوتا، ذرا سا بھی اس چیز کا تاثر ہوتا کہ عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے، یا عمران خان کوئی این آر او مانگ رہا ہے، یا عمران خان نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی ہے، تو یہ اس خط کو پورے پاکستان کے اخبارات میں چھپواتے، یہ اس خط کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈسکس کرواتے، یہ اس خط کو پاکستان میں نہیں دنیا میں دھما کر رکھ دیتے. لیکن وہ خط نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے. یعنی عمران خان صاحب کا لہجہ اگر ایسا ہوتا نا کہ مجھے معافی دے دی جائے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، اس قسم کا اگر لہجہ ہوتا تو اس خط کے اشتہار چلوا دیے جاتے، اب تک ٹی وی اور اخبارات کے اوپر دھڑا دھڑ اس کو چھپوایا جاتا. لیکن وہ خط نہیں ہے، وہ ایک چارج شیٹ ہے. وہ چارج شیٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف. اور اس چارج شیٹ کے بعد اب لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو سارے اکٹھے ہیں اور تحریک انصاف کو ہم آگے آنے نہیں دیں گے. تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے کچھ نہ کچھ کر کے، اور وہ احتجاج کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک جلسہ بھی کیا ہے، ان کے انٹرنل بھی معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف نے جس طرح کا رد عمل دیا ہے، اس رد عمل نے پوری تحریک انصاف جو بکھری ہوئی تھی اس کو اکٹھا کر دیا. تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک طرح کی بلیسنگ ہوئی ہے، ان کا ایک طرح کا فائدہ ہوا ہے کہ سب کا ایک ٹیسٹ ہوا اور وہ سارے مل کر اکٹھے ہو گئے. اب عمران خان صاحب نے کچھ احکامات دیے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، اور وہ پہنچائے ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے. یہ بیانات میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلا بیان، عمران خان نے تاکید کر کے کہا ہے کہ قوم کو بتاؤ کہ تمام آرڈرز عاصم منیر دے رہا ہے. پہلا بیان ہو گیا جی. دوسرا، عمران خان نے کہا ہے جو مرضی کر لیں،
دھمکیاں دیں پریشر نہیں لوں گا اور نہ ہی ڈیل کروں گا. سمپل چیز تو یہ ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. اگلا بیان عمران خان صاحب کا کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں ایسا کون کر رہا ہے؟ ہو آر یو؟ ہم بھی پوچھیں گے کہ ہو آر یو؟ یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا. اس کے بعد جو اگلا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ عاصم منیر کرنل کو حکم دیتا ہے کہ عمران خان پر پریشر بناؤ، یہ سب کچھ عاصم منیر کے حکم سے ہو رہا ہے. اگلا بیان، ہم 20 منٹ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن بشرا بی بی کو نہیں لایا گیا تو ہم نے جیل میں احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اگر بشرا بی بی نہ لائی گئی تو ہم نہیں جائیں گے. ہمیں دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے احتجاج بند نہ کیا تو آپ کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ جائے گی. یہ جناب جب علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کو ملی تو وہاں سے یہ بیانات آئے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. عاصم منیر صاحب کا نام ایسے ڈسکس ہوتا نہیں تھا، اتنا کھل کے چیزیں ہوتی نہیں تھیں. یہ کیوں ہو رہی ہیں میں یہ تھوڑا سمجھاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ظلم کیا جاتا ہے یا جبر کیا جاتا ہے یا جانبداری دکھائی جاتی ہے تو اگر وہ تھوڑی ہو نا تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تھوڑا سا مارجن رکھتی ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے جانبداری اتنی ہے، ابھی مارجن ہے، یہ لوگ واپس اپنی ڈومین میں چلے جائیں گے، اور جب تک امید باقی ہوتی ہے تب تک اتنی چیزیں کھل کر نہیں ہوتی. صاف بات یہ ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی اس سسٹم سے امید ختم ہو رہی ہے. تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں انصاف تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اپنے بازو پہ بھروسہ نہیں کریں گے. عوام خود نکل کر سڑکوں پہ انصاف نہیں لے گی، اور جب تک ہم کھل کر ساری باتیں نہیں کہیں گے تب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو اب عمران خان صاحب کا لہجہ جو ہے وہ کافی تلخ اب دکھائی دے رہا ہے. وہ بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ صاف صاف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نام لو جا کر عاصم منیر صاحب کا. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ڈالو عاصم منیر صاحب پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنل کو احکامات بھی عاصم منیر صاحب دے رہے ہیں، اور جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے ہمارے اوپر وہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دیا عورتوں کے حوالے سے تو ان کے اوپر ایک دم بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں رد عمل بڑھے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب یہ رد عمل بڑھے گا نا تو اس کے مقابلے میں پھر رد عمل عوام کا بھی بڑھے گا. یہ کیلکولیشن کبھی بھی ہمارے ادارے نہیں کر پاتے. انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بندوق ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بوٹ ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو وہ کسی کو بھی ہانکیں گے، کسی کو بھی ماریں گے. بہت سارے ٹاؤٹ ہیں وہ چھلانگیں مارتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انج کر دے گا تو انج کر دے گا، تو ایسے کر دیں گے تو ویسے کر دیں گے. اس سے لوگوں کی سوچ نہیں بدلتی. آپ لوگوں کو تھوڑے عرصے تک تو ہانک سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، ہمیشہ آپ لوگوں کو ڈرا کر نہیں رکھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک اور ناظرین، میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میری بات ہوئی اور وہ بھی حیران ہے کہ جو مریم نواز کے خلاف جو الٹ پٹانگ قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ویڈیوز بنتی ہیں، چاہے وہ ویڈیوز بنی ہو جب ایک عربی ملک کے حکمران آئے تھے، چاہے وہ ویڈیوز بنی ہو آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے جو ایک پروگرام کیا اس میں میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ ہیں ذمہ داران ہیں ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار یہ کون بناتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بھی حیران ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ حیران کن طور پہ ایسے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے جو حال ہی میں بنائے گئے ہیں، اور تحریک انصاف میں انہیں لوگ جانتے نہیں ہیں زیادہ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ان چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. یہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اپنی عزت خراب کروانا، جان بوجھ کر اپنے اوپر انگلیاں اٹھوانا اور پھر اس کا فائدہ اٹھانا مخالفین کے خلاف. میں کوئی بلیم نہیں کر رہا، لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی ہم نہیں کر رہے، یہ ہم اس کو پروموٹ بھی نہیں کرتے، ہم اسے پسند بھی نہیں کرتے. لیکن جب یہ چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو کئی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کارکن ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں یا اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. لیکن ہماری یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے اور ہم ایسی کسی چیز کی حمایت نہیں کرتے. انہوں نے بہت کھل کر مجھے یہ بات کی ہے. اب ناظرین اس میں ایک رؤف حسن صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ ذرا ان چیزوں سے ہٹ کے ہے، وہ ایک الگ دعویٰ کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب دعویٰ یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سوال جب ان سے کیا گیا کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل پہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ بیک ڈور پر بات نہیں ہو رہی تو یہ جھوٹ ہوگا، یعنی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. لیکن بات آگے اس لیے نہیں بڑھ رہی ہے کہ وہ چیز جو عمران خان سے مانگ رہے ہیں وہ عمران خان نہیں دے رہا. اب عمران خان سے مانگ کیا رہے ہیں؟ تو اب تک کی جو خبریں آئی ہیں ہمارے پاس گزشتہ 1.5 2 سال میں، وہ خبریں جو چیزیں بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے باری باری کیا کیا مانگا گیا
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو انہیں آفر کی گئی کہ بیرون ملک چلے جاؤ 3 سال کے لیے۔ دوسری آفر کی گئی کہ 3 سال تک خاموش رہو، ایک یہ بھی ان سے مطالبہ کیا گیا۔ پھر ایک مطالبہ ہم نے سنا کہ 2 سال خاموش رہو۔ پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگو اور اعتراف جرم کرو۔ یہ تو مجھے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب معافی مانگے اور اعتراف جرم کریں تو یہ کیا وہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ اس کا مطلب یہ تھا۔ پھر ایک اور چیز انہیں جو آفر کی گئی کہ بنی گالا یا نتھیا گلی میں بھیج دیں گے، 1 سال تک خاموش رہیں، وہ بھی نہیں مانے۔ پھر 6 ماہ کی خاموشی تک معاملہ آ گیا اور حکومت کو چلنے دیں، وہ بھی نہیں مانے۔ اور اب گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ کم سے کم آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں آپ کچھ نہیں کہیں گے، کم سے کم یہ گارنٹی بھی دیں۔ معاملہ یہاں تک بھی آیا تھا، لیکن معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بات نہیں مان رہے۔ اب پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی کچھ اختلافات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے سٹیٹمنٹ سے پہلے میں احمد جواد صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا۔ یہ بڑا دردناک ٹویٹ ہے، اسلام آباد کے لوگ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے۔ میں ٹویٹ ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، آخری بارش سانحہ 26 نومبر سے چند دن پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد اسلام آباد میں 3 ماہ سے کوئی بارش نہیں ہوئی۔ مجھے اسلام آباد میں رہتے 26 سال ہو چکے۔ پہلی دفعہ سردیاں بغیر بارش کے گزر گئیں۔ مرشد کا صبر، شہیدوں کا خون اسلام آباد نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اسلام آباد کے بادلوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں اور بادلوں کی گھن گرج بھی خاموش ہو گئی ہے۔ پاکستان کی 90% آبادی جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہی ہے۔ انجام قریب ہے، اتنا قریب کہ انجام کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، لیکن فرعون بہرا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، احساس سے خالی ہوتا ہے، اور اسے اپنے انجام کی طرف خود چل کر جانا ہوتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ یہ جناب احمد جواد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑا جذباتی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب ایک کچھ ٹویٹس ہیں وہ کیے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کیونکہ ان کے اوپر تنقید کی گئی، خصوصاً شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آج پاکستان کی تاریخ کی مضبوط ترین جمہوری لمحے کو تھامے کھڑی ہے۔ مذہبی اور لسانی منافرت کی آگ کا جواب تحریک انصاف کی انسان دوست ملک گیر سیاست ہے۔ یہ وڈیروں کی سیاست نہیں ہے، عوام کی آواز کو فسطائیت کا سامنا ہے۔ ہمیں ذاتیات سے اٹھ کر ہر نادار اور مظلوم کی آواز بننا ہے۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس پر مجھے اطمینان ہے۔ فواد چودھری نے میری مرحوم والدہ کی تصحیح کی، مجھے جواب میں کسی کی تصحیح نہیں کرنی۔ ٹی وی پر کاشف عباسی نے کہا کہ شیر افضل مذاکرات کو پارٹی کی کمزوری بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کا استحقاق نہیں ہے، اس نے ٹی وی پر مجھے گالیاں دیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ رد عمل ہے۔ ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب میں کبھی ان سے ایسی ملاقات نہیں ہے، ایک دفعہ سر راہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے زبردست آدمی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کے بارے میں نے جو ان کے دوست ہیں، جو پرانے ان کے جاننے والے ہیں، جو سینئر لائرز ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ بہت ڈگنیٹی والے آدمی ہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں، اور ان کا ایک بڑا کریکٹر ہے، اور یہ رول آف لاء کے، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بااصول آدمی ہے، اس لیے ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ مخالفت برائے مخالفت کی بجائے یہ یقین رکھتے ہیں اپنی جد و جہد میں اور اس کی کامیابی میں۔ لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب کے معاملے میں مجھے ان سے ہمدردی ہوتی ہے کہ جس طرح کے ان کے بارے میں بعض اوقات الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ چیزیں۔ ناظرین، عارف علوی صاحب کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے لگاتار بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب گئے، حکومت کی طرف سے محسن نقوی گئے، بلاول گئے، یہ سارے مل کے اتنی ملاقاتیں نہیں کر پائے، یہ سارے مل کر اتنی کوشش نہیں کر پائے جتنی اکیلے عارف علوی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وہ بہت سارے امریکی سیاستدانوں سے ملے ہیں، حکومت کے بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور ان کے بقول اس وقت پاکستان کو ملٹری کنٹرول کر رہی ہے۔ 90% سے زائد مقبولیت والے عمران خان کو دھاندلی سے ہرایا گیا۔ 26 نومبر کو درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ پاکستان میں جمہوری نہیں جرنیلی حکومت ہے۔ ٹویٹر جو ہے پاکستان میں بند ہے، میڈیا میں عمران خان پر پابندی ہے، ہر طرف انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ یہ عارف علوی صاحب نے امریکی میڈیا کو انٹرویو بھی دیا ہے، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ پوری کوشش کے باوجود رک نہیں پا رہی۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر سعودی عرب سے آئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے نسبتاً اچھی خبر ہے
کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے متعلق بڑا فیصلہ کیا ہے، اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے آگاہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے مزید 1 سال تک کے لیے $100 ملین ماہانہ جو ہے وہ فراہمی کی تجدید کی گئی ہے۔ آپ کو پٹرول ملتا رہے گا، اور یہ سعودی حکومت کی ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر مہربانی ہے۔ اب محمد بن سلمان ہو، اس سے پہلے ان کے والد ہوں، اس سے پہلے والے حکمران ہو، سعودی عرب تو پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے نا، انہیں حیرت بھی ہوتی ہے پاکستان کو دیکھ دیکھ کر کہ پاکستان خود آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ پاکستانی مزدوروں نے، پاکستانی محنت کشوں نے جا کر سعودی عرب میں کام کیا، سعودی عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ان کا اپنا ایک ویژن ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ وہ جہاں صحرا ہوتے تھے وہاں زبردست سڑکیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ آپ UAE چلے جائیں، عمان چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، قطر چلے جائیں، ریگستانوں کے اندر انہوں نے گلے گلزار بنا دیے، اور پاکستان جو گلے گلزار تھا ہم اسے خدا نہ خواستہ ایک ریگستان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی پالیسی ہماری ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ تو سعودی عرب تو ہماری مدد کرتا ہے، باقی ملک بھی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں؟ یہ سوال پاکستانیوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔